Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. सोचिए जरा कि किसी के हाथ में एक आम सा दिखने वाला सूती रुमाल है। असल में बज़ाहिर ये सिर्फ पसीना या आंसू पोंछने के काम आ सकता है, लेकिन इस रुमाल पर कोकेन और खरगोश के खून का एक मखसूस मिक्सचर लगा हुआ है। बिल्कुल। और यही एक मामूली सी चीज उन दर्जनों लोगों को नाजी फौज के खतरनाक शिकारी कुत्तों से बचा सकती है जो कश्तियों के नीचे छुपे हुए हैं। सही कहा आपने। और ये किसी नई हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची तारीख है। आज हम अपनी इस तफसीली नशिस्त में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और जब हम तारीख को सिर्फ किताबों में दर्ज आदाद-ओ-शुमार और वाक़यात के तौर पर देखते हैं तो वो काफ़ी खुश्क महसूस होती है। एग्जैक्टली। लेकिन कहानीकारी का एक अहम उसूल ये है कि जब हक़ाइक़ को किसी किरदार की आंखों से दिखाया जाए तो पढ़ने वाले ना सीधा उस दौर की गलियों में पहुंच जाते हैं। मेरा भी यही मानना है। तो आज जब हम इन ज़राए और लॉयस लाउरी के 1989 के मशहूर नॉवल नंबर द स्टार्स के इन वराक को खोलते हैं तो हमारा मकसद इस गहरे मुताले में यही समझना है। हम देखेंगे कि किस तरह दूसरी जंग अजीम की खौफनाक हकीकतों और डेनमार्क की मुज़ाहमत जैसे भारी मौजू को एक 10 साला बच्ची की नज़र से एक ऐसी दास्तान में ढाला गया है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस मुतालिए में जो नुक्ता सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, मतलब मेरे हिसाब से, वो यही है कि हक़ाइक़ और जज्बात का तवाज़ुन कैसे कायम किया गया है। सही बात है। क्योंकि देखें, दूसरी जंग अजीम और होलोकॉस्ट जैसे तारीख अफ़वाह पर जब तहक़ीक़ की जाती है तो मालूमात और मज़ालिम का बोझ दिमाग पर हावी हो जाता है। ऐसा लगता है कि इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ, और यहाँ पर लोएस लाउरी ने एना मरी जोहानसन नाम की एक बच्ची का नज़रिया इस्तेमाल करके इन तल्ख़ हक़ाइक़ को छुपाया नहीं बल्कि उन्हें काबिले हज़म बना दिया है। बिल्कुल, ये तरीका मालूमात को सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं रखता बल्कि एक गहरा जज्बाती असर छोड़ता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत अजीब तनाव सामने आता है। हाँ। अगर हम इस बच्ची की नफ्सियाती नशोनुमा को देखें ना, तो उसके बचपन से बुलूहत तक के सफ़र में सबसे बड़ा किरदार किसी अच्छी नसीहत ने नहीं बल्कि एक झूठ ने अदा किया है। हाँ, ये सच में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आम तौर पर बच्चों को हमेशा सच बोलने और सच सुनने की तलकीन की जाती है। सही। लेकिन इस दास्तान में एना मरी का अपना चाचा अंकल हेनरिक उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वो कहता है कि उनकी ग्रेट आंट बिरते का इंतकाल हो गया है और उनका ताबूत घर के ड्राइंग रूम में रखा गया है। पूरा घर गमगीन है, नाजी फौजी बाहर घूम रहे हैं और उस बच्ची को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये वो मुकाम है जहाँ से किरदार की असली आजमाइश शुरू होती है। अंकल हेनरिक उस बच्ची को अलग ले जाकर एक इंतहाई गहरा सवाल पूछते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो छोटी एना मरी। और बच्ची अपने जूतों की तरफ देखती और कहती है, ज्यादा नहीं। सही। ये कबूल करना कि वो डर रही है दरअसल उसके अंदर पनपने वाली बहादुरी का पहला कदम था। लेकिन एक बात यहाँ आती है, क्या ये सिखाना और इस तरह का धोखा देना खतरनाक नहीं था? किस हवाले से? मतलब अगर किसी बच्चे को बाद में पता चले कि उसके सबसे करीबी बड़ों ने जिन पर वो सबसे ज्यादा एतबार करता है उसे इतने बड़े मामले में अंधेरे में रखा, तो क्या वो उन पर से एतबार नहीं खो देगा? ये एक वैलिड पॉइंट है। क्योंकि आम तौर पर तो हम यही सोचते हैं कि मुसीबत के वक्त हकीकत पता होनी चाहिए ताकि इंसान मुकम्मल तैयारी कर सके। यहाँ तो किरदार ने बच्ची को बिल्कुल ही लाइल्म रखा हुआ है। देखें, बज़ाहिर ये धोखा लगता है, लेकिन अगर हम इंसानी नफ्सियात के हवाले से देखें ना, तो अंकल हेनरिक का ये अमल एक ढाल की तरह था, या किसी हिफाजती टीके जिसे हम वैक्सीन कहते हैं उसकी तरह काम कर रहा था। वैक्सीन की तरह? वो कैसे? उनका फलसफा ये था कि किसी इंसान के लिए, खास तौर पर एक बच्ची के लिए, बहादुर बनना सिर्फ उसी वक्त आसान होता है जब उसे आने वाले खतरे की मुकम्मल गहराई का अंदाजा ना हो। अच्छा, मतलब उन्हें उतनी ही बात बताना जितना वो हैंडल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ों का मकसद बच्चों को हक़ाइक़ से महरूम रखना नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ उतनी ही मालूमात फराहम करना था जितना उनका जहन बर्दाश्त कर सके। सोचिए जरा, अगर एना मरी को पहले दिन से ही पता होता कि उस ड्राइंग रूम में किसी बूढ़ी औरत की लाश नहीं है। ओह, वहां तो भागने वाले यहूदियों के लिए कपड़े और कंबल छुपाए गए थे। हाँ, और अगर बाहर खड़े जर्मन फौजियों को इसका इल्म हो गया तो सबको गोली मार दी जाएगी।
کیا یہ جانتی ہوئی اینی میری اتنی آسانی سے ان فوجیوں کے سامنے کھڑی رہ سکتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے چہرے کا خوف ہی ان کی موت کا سبب بن جاتا۔ ایگزیکٹلی تو لا علمی نے اسے فالج کر دینے والے ڈر سے بچا لیا۔ مطلب جب اسے حقیقت نہیں پتا تھی تو اس کے ذمے صرف اتنا ہی کام تھا جتنا اس وقت ضروری تھا، جیسے جب نازی فوجیوں کا دستہ ان گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے اور اینی میری کا سامنا ان سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس وقت وہ صرف اپنی دوست ایلن، جو کہ ایک یہودی ہے، اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اسے دو ملکوں کے درمیان ہونے والی سیاست کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اور وہ سنسنی خیز منظر بھی تو یاد کریں جب اینی مری اندھیرے جنگل سے بھاگتی ہوئی اپنی جان خطرے میں ڈال کر انکل ہینرک کی کشتی تک ایک چھوٹا سا پیکٹ پہنچاتی ہیں۔ ہاں، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے پیکٹ میں وہی رومال ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ اس کے چاچا کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اور اسی سفر کے دوران وہ یہ سیکھتی ہے کہ بہادری کا مطلب ڈر کا مکمل طور پر ختم ہو جانا نہیں ہے، ڈر تو ہمیشہ رہتا ہے۔ بالکل، بہادری تو ڈر کے باوجود قدم اٹھانے کا نام ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب وہ جنگل میں اکیلی ڈر رہی تھی تب بھی اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد آس کے پاس کے لوگ اسے ایک بے فکر بچی کے بجائے ایک ذمہ دار فرد کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ ہاں، اس پر اپنی دوست ایلن کی جان بچانے کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ اسے اچانک ایک بالغ اور ذمہ دار دنیا میں لا کھڑا کرتی ہے۔ لیکن پتہ ہے، یہ بچی کی داستان فکشن میں تو بہت اثر انگیز لگتی ہے، پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لوئس لاوری نے یہ ہمت اپنے دماغ سے نہیں گھڑی۔ یہ ان عام دانش شاعریوں کی حقیقت تھی جو 1940 کی دہائی میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ ہاں، ان ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ 1988 میں برموڈا میں جب لاوری چھٹیاں گزار رہی تھیں تو ان کی ملاقات اپنی ایک دوست اینیلیز پلیٹ سے ہوئی۔ اوہ اچھا۔ اور اینیلیز نے انہیں اپنے بچپن کے تجربات سنائے، وہ بچپن جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈنمارک میں گزرا تھا۔ ان کہانیوں میں ہوائی حملوں کے سائرن، جمی ہوئی سردیوں کی راتیں اور نازی فوجیوں کے خوف کا ذکر تھا۔ دیکھیے، یہ صرف اینالیز کی اکیلی کہانی نہیں تھی، یہ اس وقت کے پورے ڈنمارک کی داستان تھی۔ 1940 میں جب نازی فورسز نے ڈنمارک پر قبضہ کیا نا، تو انہوں نے شروعاتی سالوں میں ڈینش حکومت کو کچھ حد تک اندرونی آزادی دے رکھی تھی۔ ہاں، تاکہ وہ ایک ماڈل پروٹیکٹریٹ بن کر رہے۔ بالکل، لیکن 1943 آتے آتے حالات تبدیل ہونے لگے۔ ملک بھر میں مزاحمت تیز ہو گئے، عوام نے جگہ جگہ ہڑتالیں شروع کر دیں۔ اور سابوتاجز بھی تو بڑھ گئے تھے نا، یعنی نازی فیکٹریوں اور ریلوے لائنز کو تباہ کرنے کے واقعات۔ صحیح۔ پھر نازی حکومت نے ڈینش حکومت پر سخت دباؤ ڈالا کہ وہ ان لوگوں کو سنگین سزائیں دیں، جس کے نتیجے میں ڈینش حکومت نے قبول کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا۔ اور اس استعفے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب نازی مکمل طور پر ملک کے مالک تھے، اور انہوں نے فوراً وہ خوفناک منصوبہ بنایا جسے آج تاریخ فائنل سلیوشن یا یہودیوں کی نسل کشی کہتی ہے۔ یعنی ڈنمارک میں موجود تمام یہودیوں کو پکڑ کر کانسنٹریشن کیمپس میں بھیج دیا جائے۔ ہاں، لیکن جو جواب ڈینش عوام نے دیا وہ عجیب اور بے مثال تھا۔ راتوں رات لوگوں نے اپنے یہودی ہم وطنوں کو اپنے گھروں میں، گرجا گھروں اور ہسپتالوں میں چھپانا شروع کر دیا۔ یہ واقعی ایک زبردست تحریک تھی۔ بالکل، اور اس کے بعد عام کشتیوں اور مچھیروں کی مدد سے انہیں سمندر کے راستے ہمسایہ ملک سویڈن فرار کروایا گیا، جو کہ جنگ میں نیوٹرل تھا۔ لگ بھگ 7,200 یہودیوں کو بچا لیا گیا، سوائے 51 افراد کے۔ ملک کے تقریباً تمام یہودی محفوظ رہے۔ تاریخ میں اس واقعے کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے، اور یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ اگر نازیوں کو تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا نا کہ کسی گھر میں یہودیوں کو پناہ دی گئی ہے، تو پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ ان کشتیوں میں سفر کرنے والے ڈر کے مارے سانس بھی نہیں لے پاتے تھے۔ ان میں عام شہری، استاد، دکاندار شامل تھے، جو کسی عسکری تحریک کا حصہ نہیں تھے، لیکن انسانیت کے ناطے قانون توڑنے پر مجبور تھے۔ اور انہی کشتیوں والے سفروں سے وہ رومال والا واقعہ سامنے آتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اچھا، وہ رومال والی بات پر مجھے ابھی بھی حیرانی ہوتی ہے۔ جب میں ذرائع پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا یہ ناول کا حصہ ہے، مطلب یہ واقعی سچ تھا۔
ہاں نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں نے واقعی ایک کامیاب منصوبہ بنایا تھا۔ واو! اس کے پیچھے کی سائنس بہت حیرت انگیز ہے۔ سائنسدانوں کو پتا تھا کہ شکاری کتے کشتیوں کے گپ اندھیرے حصوں میں چھپے انسانوں کی بو سونگھ لیتے تھے، تو انہوں نے ان سوتی رومالوں پر خرگوش کے خشک خون اور کوکین کا مکسچر لگایا۔ تو خرگوش کا خون کتوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا؟ صحیح، کتے خون کی بو سونگھ کر تیزی سے وہاں آتے تھے اور گہری سانس کھینچ کر سونگھتے تھے، اور جیسے ہی وہ رومال کی گہری سانس لیتے، کوکین ان کی ناک کے اندرونی حصوں یعنی olfactory ریسپٹرز کو عارضی طور پر مکمل سن کر دیتی تھی۔ اچھا، یعنی ان کی سونگنے کی حس اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے بالکل بلاک ہو جاتی تھی۔ بالکل، وہ بغل میں چھپے ہوئے انسانوں کو بھی نہیں پہچان پاتے تھے۔ یہ اتنا حیران کن ہے کہ اگر کسی سائی فائی یا تھرلر مووی میں دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے فیک ہے، لیکن یہ مصدقہ حقیقت تھی۔ اس ناول میں لوری نے باقاعدہ تحقیق کر کے ایسے کئی اور واقعات بھی شامل کیے ہیں، جیسے کنگ کرسچن 10ویں کا واقعہ۔ او ہاں، بادشاہ کا وہ دلیرانہ رویہ۔ ملک پر نازی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن بادشاہ ہر صبح بنا کسی فوجی باڈی گارڈ کے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گلیوں کا دورہ کرتا تھا۔ وہ عام انسان کی طرح لوگوں سے ملتا تھا۔ یہ عمل عوام کے لیے امید کی ایسی کرن تھا جس نے انہیں احساس دلایا کہ وہ لوگ اکیلے نہیں ہیں۔ اور اسی مزاحمت میں ایسی قربانیاں بھی شامل تھیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں، جیسے جب نازی فوج نے ڈینش بحریہ یعنی نیوی کے جہازوں کو قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ تو ڈینش سیلرز نے کیا کیا؟ انہوں نے دشمن کے ہاتھ لگنے کے بجائے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ساری نیوی کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اپنی ہی اثاثوں کو خود تباہ کرنا بہادری کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ ہاں، صرف اس لیے کہ وہ دشمن کے ہتھیار نہ بن سکیں۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اچھائی کسی ایک خیمے تک محدود نہیں تھی۔ ایک طرف مزاحمتی تھے تو دوسری طرف جی ایف ڈکوِٹس جیسا جرمن افسر بھی تھا، جو نازی حکومت کا حصہ تھا۔ ہاں، اس افسر کو جب پتا چلا کہ یہودیوں کو پکڑنے کا حکم آ چکا ہے تو اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک یہودی ریبی کو نئے سال کی عبادت کے دوران پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ اسی وجہ سے ہزاروں لوگ راتوں رات روپوش ہو سکے۔ صحیح بات ہے۔ اور انہی تاریخی حقائق کے درمیان لوری نے پیٹر نیلسن نام کا ایک کردار پیش کیا ہے۔ یہ نوجوان کہانی میں مزاحمتی تحریک کا حصہ ہوتا ہے، جو کہ ایک حقیقی ڈینش نوجوان کیم مالتے برون پر مبنی ہے۔ کیم ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے ہتھیار اٹھائے اور مزاحمت کا حصہ بن گیا۔ اور آخر میں نازی فورسز نے اسے پکڑ لیا اور موت کی سزا سنا دی۔ لیکن اس 21 سالہ نوجوان نے پھانسی سے پہلے اپنی فیملی کو جو خط لکھا نا، اس میں نہ نازیوں سے نفرت تھی نہ موت کا ڈر تھا۔ اس خط میں ایسی کیا بات تھی؟ اس نے لکھا تھا کہ اگر آج لوگ دشمنوں سے اسی نفرت کے ساتھ لڑیں گے تو جنگ جیت کر بھی وہ روحانی طور پر ہار جائیں گے۔ وہ ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا تھا جہاں تعصب کی جگہ انسانیت ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ موت کا بدلہ لینے کے بجائے دنیا میں آنے والے نئی نسل کے لیے اچھائی کے بیج بوئے جائیں۔ یہ واقعی الفاظ نہیں ہے میرے پاس، یہی وہ آدرش ہے جو اس کہانی کی سب سے بڑی علامت میں چھپا ہے، جسے سٹار آف ڈیوڈ یعنی داؤد کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے ان بہادر عام شہریوں کی تاریخ سنی، لیکن اس ناول میں اس ایک لاکٹ کی علامت پوری جدوجہد کا نچوڑ بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد کا ستارہ یہودی مذہب کی ایک مقدس علامت ہے، لیکن نازیوں نے اس پیلے رنگ کے ستارے کو کپڑوں پر زبردستی لگوا کر اسے ایک ہتھیار میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کا مقصد اس شناخت کو نشانہ بنانا اور پہننے والے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا تھا۔ ہاں، کہانی میں جب نازی فوجی اچانک اینے میری کے گھر آ دھمکتے ہیں نا، تو سب کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ ایلن ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اس کے گلے میں وہی سٹار آف ڈیوڈ کا لاکٹ ہے جو اندھیرے میں چمک اٹھتا ہے۔ اگر انہوں نے وہ لاکٹ دیکھ لیا تو سب کی موت پکی ہے۔ آگے بڑھتی ہے اور ایلن کے گلے سے وہ لاکٹ زور سے کھینچ کر توڑ دیتی ہے۔ وہ اسے اپنی مٹھی میں اتنی سختی سے چھپاتی ہے کہ ستارے کے کونے اس کے ہاتھ میں نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک لاکٹ اتارنے کا منظر نہیں تھا، یہ دراصل زندگی اور موت کی اس حد کا تصور ہے جہاں انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنی پہچان تک چھپانی پڑتی ہے۔ صحیح۔
جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں نا تو سمجھ آتا ہے کہ فکشن کی دنیا میں کوئی بھی چیز بالوجہ نہیں ہوتی۔ نازی چاہتے تھے کہ یہ ستارہ ایک داغ بن جائے، لیکن کہانی میں جب ایلن اور اس کا خاندان بالآخر ڈنمارک سے بچ کر سویڈن پہنچ جاتے ہیں تو یہ لاکٹ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوئس لاوری نے اس علامت کے ساتھ کیا ہے وہ قلم کی اصل طاقت ہے۔ اینے مری اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہ اس ٹوٹے ہوئے لاکٹ کو دوبارہ جوڑتی ہے۔ وہ اسے صرف دراز میں نہیں رکھتی بلکہ خود اپنے گلے میں پہن لیتی ہے، اور وعدہ کرتی ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی، جب تک ایلن واپس نہیں آتی، وہ اسے نہیں اتارے گی۔ عجیب بات ہے نا کہ ایک عیسائی بچی اس نشان کو اپنا لیتی ہے جسے سب سے طاقتور فوج موت کا پیغام مانتی تھی۔ یہ اعلان اس لیے بڑا ہے کیونکہ یہ سیدھا نازیوں کے نظریے کو کاٹ دیتا ہے۔ نازیوں کا تصور تھا کہ یہ ستارہ انسان کو کمتر بناتا ہے، لیکن جب ایک بچی جو یہودی نہیں ہے اسے فخر کے ساتھ پہنتی ہے تو یہ پیغام ہے کہ یہ جبر کا نشان نہیں رہا۔ بالکل، یہ اب ایک اہم دوستی اور انسانیت کی علامت بن گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علامتیں اپنے آپ میں کوئی ابدی معنی نہیں رکھتے۔ نفرت کرنے والوں نے اسے ظلم کا نشان بنایا، پر ایک معصوم بچی نے اسے محبت کا آئینہ بنا دیا۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے کو دیکھتے ہوئے ہم آخر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ نمبر دی سٹارز صرف واقعات کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ہے کہ بچے تاریخ کا صرف حاشیہ نہیں ہوتے۔ صحیح۔ ناول کے عنوان پر غور کریں، نمبر دی سٹارز۔ یہ انجیل کی ایک آیت سے لی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کو آسمان کے تمام ستاروں کی گنتی معلوم ہے۔ ہر ایک ستارے کا مقرر نام ہے، مطلب ہر ایک انسانی جان، چاہے وہ کسی بھی فرقے، مذہب یا نسل سے ہو، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور جس خوبصورتی سے یہ حقائق داستان کی شکل میں پروئے گئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ بہترین کہانی کاری کس طرح حقائق کو ذہن پر نقش کر دیتی ہے۔ اس سے ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمت اور سمجھ بوجھ کسی خاص عمر یا سیاسی تجربے کی محتاج نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک 10 سالہ بچی کا بھولا پن ہمیں وفا اور بہادری کو جتنی گہرائی سے سکھا سکتا ہے، شاید دوسری جنگ عظیم پر لکھی گئی کوئی 1000 صفحات کی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ کہانیاں ہمیں وہاں لے آتی ہیں جہاں انسانیت سانس لیتی ہے، جبکہ صرف اعداد و شمار وہاں جا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ان باتوں سے نا میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہو رہا ہے، ایک ایسی بات جس پر اس گہرے مطالعے کے بعد ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، اگر دوسری جنگ عظیم جیسی انتہائی پیچیدہ اور ہولناک تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک 2 سالہ بچی کا سیدھا اور معصومانہ نقطۂ نظر بڑے بڑے سیاسی اور فوجی تجزیوں سے زیادہ سچا ثابت ہو سکتا ہے، تو آج کی اس دنیا میں بھی تو خونی تنازعات چل رہے ہیں۔ ہاں بالکل چل رہے ہیں۔ جن حالات کو روزانہ ہم صرف سیاستدان، جیو پالیٹکس اور مسلسل چلنے والی خبروں کی عینک سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو کیا ہم ان عالمی تنازعات کی اصل حقیقت سمجھنے سے صرف اس لیے قاصر ہیں کیونکہ ہم نے ان میں برے راست پسنے والے بچوں اور عام انسانوں کی سچی کہانیوں کو سننا چھوڑ دیا ہے؟ یہ واقعی انسانی شعور کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، اور شاید سچائی کے سب سے قریب بھی۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.